अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले कि कोई लाइफ पे हॉप अप हो, आई वुड जस्ट गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड आई वुड सिंसियरली अप्रिशिएट अगर मुझे बता दिया जाएगा कि वॉल्यूम वगैरह ठीक है, पिक्चर साउंड इज़ ऑल गुड, एंड इंशाअल्लाह आई विल कंटिन्यू। जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन में पढ़ा होगा, आई एम इरम बिन सफिया फ्रॉम पेरेंटिंग अनकॉम्प्लिकेटेड। आई एम a parent, सबसे पहले, a teacher, and a homeschooler. And now I run my website and my blog, as well as an IG and a YouTube channel about parenting uncomplicated. Iram bin Safiya ke naam se. Assalamu alaikum everybody, whoever is hopping on. Jazakallah khair. Please do let me know that you can hear me clearly, ताकि फिर मैं अपनी conversation आगे शुरू करूँ. आज हमारे जो मुझे डिस्कशन के लिए बुलाया गया वो था होम स्कूलिंग के बारे में, एंड स्टेप बाय स्टेप देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ फॉलो करें. देयर आर 2 एक्टिविटीज़ एज वेल. इफ़ हमारे पास टाइम ने हमें इजाज़त दी तो हम वो एक्टिविटीज़ भी करेंगे. Probably the messages come in late. I do not see anything saying कि जी आपकी तस्वीर और आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रहे हैं. If I could see a salams or something like that, that would be awesome. Homeschooling. So let's begin. I'm not going to waste anybody. Okay, Jazakallah khair Faria Tawfiq. Thank you so much. Let's start with homeschooling. Keep your questions coming in. Once I'm done talking, I would take breaks and I would answer your questions as well. Homeschooling की कुछ चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए. Foundation. What matters the most? आपकी foundation क्या है? आप शुरू क्यों कर रहे हो? Number 2, what are their learning styles? What are your approaches? What are your child's approaches to learning? Disciplines that accelerate the learning. And that is a further path. लेकिन सबसे पहले तो शुरू करें, करना क्यों चाहते हैं? Thank you. करना क्यों चाहते हैं? क्या समझ आ रही है? Intentions क्या हैं? Goals क्या हैं? और उसके बाद फिर अपनी रूटीन्स सेट करनी है. उसके बाद आपने अपनी टीचेबिलिटी देखनी है, हाउ टू कल्टिवेट द लव ऑफ लर्निंग, करिकुलम है और फिर एक्टिविटीज़ हैं, राइट. ये सारी चीज़ें होती हैं होम स्कूलिंग में. और अब इन्होंने जो हमारा वेस्ट का कल्चर है वो हमें आखिर में तरबियत देता है. हालांकि अगर रिसर्च देखी जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स इन द वेस्ट बेसिकली होम स्कूलिंग करते क्यों हैं? नंबर 1, अपने बच्चों को अपनी रिलीजियस एजुकेशन देने के लिए, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, जूज़ हैं, हिंदूज़ हैं, जो भी हैं, वो समझते हैं कि हमारे स्कूल बहुत ज़्यादा सेक्युलर होते जा रहे हैं और वहाँ पे उनके मज़हब को या दीन को नहीं सिखाया जाता और कल्चरल डिफरेंस है, रिलीजियस कल्चरल डिफरेंस है. इस वजह से होम स्कूलिंग करते हैं. दूसरी वजह यह है होम स्कूलिंग करने की कि बच्चों की एबिलिटीज़ को निखारा नहीं जा रहा, या इसलिए होम स्कूलिंग करते हैं बिकॉज वो दे थिंक कि हमारे बच्चे को प्रॉपर टाइम टीचर नहीं दे पा रही है, या जो उसकी अगर स्पेशल नीड्स हैं तो उसको पूरा नहीं किया जा रहा है. नंबर 3, लोग होम स्कूलिंग इसलिए करते हैं बिकॉज हमारे बच्चे अपनी ग्रेड से डबल ट्रिपल टाइम्स आगे जा सकते हैं. सो वी वांट टू एक्सेलरेट देयर लर्निंग, राइट. एक ये रीज़न भी होता है. ऑफ कोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस इज़ पीयर प्रेशर, बैड सोशल इन्फ्लुएंसेस जो हम समझते हैं कि हमारे बच्चों के तरबियत को, हमारी तरबियत को, हमारे बच्चों के कैरेक्टर को, हमारे बच्चों के उठने बैठने को ख़राब कर रहे हैं, और उस वजह से हम होम स्कूलिंग करना चाहते हैं. ठीक, तो वो मैंने क्या बताया, हमारी फाउंडेशन क्या है होम स्कूलिंग की. सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है. उसके बाद हमारे लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं, हमारे बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स क्या हैं. उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, हमारा करिकुलम क्या होना चाहिए, और हमारे दिन का एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, राइट. पर्सनल स्टैंडर्ड आपका क्या है? अगर आपके पास इस वक्त पेन और पेपर है, तो मुझे सबसे पहले आप ये बताएं, लिख अगर आप सकते हैं तो that would be really awesome, because after this is gone, after this life, आप लोग you can actually read your notes. क्योंकि लाइव जो होता है कभी कभी 30 मिनट से ज़्यादा चला जाता है और इतना अटेंशन स्पैन हमारे पास है नहीं. और दूसरा ये कि अगर आपके पास घर के 25 काम है करने वाले और जो कि आपको 25 करोड़ दिख रहे हैं, तो you're not going to come back to this. जो कुछ थोड़ी बहुत अच्छी बात है कि याद रहेगी वो याद रहेगी, बाकी नहीं. If you have written it down, probably you can at least go read it. So on your notepad, on your book, if you could just like tick it, it will be good. Personal standard, and write down your standard for yourself. सबसे पहले मैं आपके questions पे आऊँगी कि कुरान कैसे पढ़ाना है, किस एज में शुरू करना है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि हम होम स्कूलिंग कर किसके लिए रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं या अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं. पहला चीज़ तो ये लिख लें, why am I homeschooling? And I'm homeschooling because,
اور اس کے نیچے پھر لکھیں میں اپنے لیے یہ چاہتی ہوں یا اپنے بچے کے لیے یہ چاہتی ہوں, یا ہم اپنے بچے کو اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں. جب آپ نے وہ پوائنٹ نوٹیفائی کر لیا تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. رائٹ ڈاؤن یور اسٹینڈرڈ. اس کے بعد آپ دیکھو کہ کیا آپ کا اسٹینڈرڈ اتنا لو ہے. آپ کو خود اپنا معائنہ کرنے کی ضرورت ہے. میرا یہ جو سیشن ہے یہ بیسکلی ہوم اسکولنگ کے کویشچنز میں ضرور آنسر کروں گی, لیکن جو ہم چیز بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ایز اے پیرنٹ ہم نے اپنے آپ کو سب سے پہلے ایویلیویٹ کرنا. آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ فار ایگزامپل آپ نے ایک بچے کو قرآن سکھانا ہے, آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ لکھیں میں اپنے بچے کو قرآن سکھانا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. میرا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ اس کو پڑھنا آنا چاہیے. کیا پڑھنا آنا چاہیے؟ قرآن پڑھنا آنا چاہیے. کتنی جلدی, کتنی تیزی سے, کب تک آنا چاہیے. گول لکھ لینا اپنا کہ اس کو 5 سال کی عمر میں, 6 سال کی عمر میں, 7 سال کی عمر میں, 8 سال کی عمر میں اس کو قرآن فر پڑھنا آنا چاہیے. کیا اس کو ساتھ میں عربی بھی آنی چاہیے؟ کیا آپ کا یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ نہیں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, مان لیا آپ کا یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. کیا اس کو حفظ کرنا چاہیے یا آپ کا اسٹینڈرڈ ہے کہ وہ حفظ کرے؟ کیا وہ ایک جز حفظ کرے یا پورا قرآن حفظ کرے؟ اسٹینڈرڈز اپنے چیک کریں اور دیکھیں کہ آپ نے اپنے لیے کیا سوچا ہے, آپ خود کرنا کیا چاہتے ہیں, اور پھر آپ اپنے بچے کو اسٹینڈرڈ پر لے کر آئیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اپنے دماغ میں ایک چیز سوچی ہوئی ہے کہ یہ اور یہ ہو جائے گا اینڈ انویریبلی وہ ہو جائے گا. وہ نہیں ہو سکتا, بیکاز ہو سکتا ہے آپ کے اسٹینڈرڈز بہت لو ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے اسٹینڈرڈز بہت ہائی ہوں, ہو سکتا ہے آپ کے اسٹینڈرڈز بہت ان ریئلسٹک ہوں. یو ہیو ٹو گراؤنڈ یور سیلف. اس کے علاوہ یہ چیک کریں کہ آپ اپنے بچے کے اندر انسٹل کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ میں اسی حوالے سے بات کروں کہ ہوم اسکولنگ ہم کر کیوں رہے ہیں, یہ اسی کی برانچز ہیں. آپ اپنے بچے کے اندر انسٹل کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا سیکھیں؟ جی وہ دین سیکھیں. ٹھیک ہے, آپ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے دین سکھانے کا؟ قاری صاحب آپ خود آن لائن لیکچرز کسی اسکول میں, کسی آن لائن اسکول میں حدیث, سائنسز, قرآن تفسیر سکھانا, yeah, that's not in your standard. Okay, it's not in your standard. You don't think that's something that you want to further pursue. That's completely fine. اس کے بعد اس کی ہیلتھ کا دھیان, اس کو آپ نے یوگا سکھایا, اس کو آپ نے فزیکل ایکسرسائز سکھایا, اس کو آپ نے اسپورٹس میں ڈالا, اس کے ساتھ آپ خود گھر پہ ایکسرسائز کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, اس کا ہیلتھ کا اسٹینڈرڈ کیا ہے, آپ کی فیملی ہسٹری وغیرہ کیا بتاتی ہے, کس طرح سے آپ کو دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہمارے بچے کسی قسم کے انگزائٹی ڈس آرڈرز سے ہوتے ہیں یا ADHD ہوتے ہیں. what are your health standards to cope with that? because اگر آپ یہ ساری چیزیں نہیں نوٹ کر رہے تو پھر آپ ایک بہت ہی ہلکی بیس جو ہے وہ رکھ رہے ہیں اپنی ہوم اسکولنگ کے لیے, which is just going to blow up once you don't see your goals coming out. اس کے بعد کیریکٹر بلڈنگ. آپ اپنے بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ چاہتے ہیں, سچ بولیں, نیک ہوں, صالح ہوں, بدتمیزی نہ کریں, تمیزدار ہوں, وہ اسٹینڈرڈ لکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ چاہ کیا رہے ہیں. اس کے بعد ایجوکیشن, آپ ان کو کریکولم کون سا پڑھانا چاہتے ہیں. اب جو چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں, فار ایگزامپل یو سے یور چائلڈ 6 months up until 7 years, جو کہ ہماری سننا بھی ہے اور جو کہ سائنس ریسرچ پوری دنیا میں, چاہے آپ ویسٹ کی کوئی کنٹری لے لو, چاہے آپ ایسٹ کی کوئی کنٹری لے لو, چاہے آپ بڑی سے بڑی یونیورسٹی لے لو, آپ کو بتاتی ہیں آج کہ 0 to 7 is the time for immense love, immense appreciation, character building and softness. It's not the time کہ جب آپ دھونس کے ان کو کچھ چیز سکھا رہے ہیں جبکہ ان کی وہ ابیلٹی کیپیسٹی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ سکھائیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ طریقے سے سکھائیں. کیا آپ وہ طریقے چاہتے ہیں؟ اس کے بعد ایموشنز. میں نے اپنے سے سیکھا, میں نے اپنی جرنی میں سیکھا کہ میرے بہت سارے ایموشنز, میری بہت ساری اینگر مینجمنٹ ایشوز ہیں, ابھی تک بھی ہیں, اینڈ آئی پروجیکٹ دیم آن مائی چلڈرن. میں 2 منٹ پہلے کی بات بتاتی ہوں. میں نے یہ نوٹس لکھے ہوئے تھے اور میں نے نوٹس لکھے بھول کے کدھر رکھے ہیں, تو میں گھبرا کے اونچا بولنا شروع کر دیا. اب میرے بچے گھبرا گئے, میرے گھبرانے کی وجہ سے اور اونچا بولنے کی وجہ سے وہ گھبرا گئے. اس لیے نہیں گھبرائے کہ ماں گھبرائی ہے, اس لیے گھبرائے کہ ماں کو اب غصہ آ جانا ہے اور پتہ نہیں ہمارے ساتھ کرے گی کیا. Do you see there was no regulation of emotions? If you are not aware of your emotions and you do not know how to regulate your emotions, your spouse does not know how to regulate his emotions, آپ اپنے بچوں کو ہوم اسکولنگ کا سیف ماحول دے کیسے رہے ہیں؟ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ اسکول کا ماحول ہے, ٹیچر کو غصہ کسی اور بچے پہ چڑھا, چپیٹ کسی اور بچے کو لگا دیا. سمپل. چلو جی چلو,
That's not the reason to homeschool. इसीलिए ये बातें ज़रूरी हैं जानना. उसके अलावा सोशल लाइफ, आप अपने बच्चे को सोशल लाइफ कैसे दे रही, किस किस्म की सोशल लाइफ दे रहे हैं. अगर तो आप अपने बच्चे को इस किस्म की सोशल लाइफ दे रहे हैं कि जी ये चीज़ हलाल है और ये चीज़ हराम है और दीन में ये सिखाएं और दीन में ये नहीं सिखाएं, और फिर उसके बाद अपने बच्चे को सेटिंग ऐसी दे रहे हैं जो कि उस लर्निंग के बिल्कुल बरअक्स है, तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने बेसिकली एक बर्तन लिया, उसके अंदर पानी डाला और उस बर्तन में सुराख है, वो पानी लीक होता जा रहा है. ठीक, जो कुछ आप उस बर्तन में भर रहे हैं वो नहीं भरा क्योंकि उसमें सुराख है, वो लीक हो रहा है. जब आपने अपने बच्चे को होम स्कूलिंग करानी है और आपने अपने बच्चे के लिए ये 4-5 चीज़ें नहीं नोट डाउन की क्योंकि ये आपसे उन तक ट्रांसफ़र होनी है. देखिए, मैं अब होम स्कूलिंग आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं. बड़ा सिंपल तरीका है, आप कहें जी मैं अपने बच्चों को घर पे पढ़ाऊंगा, 4 मैंने ट्यूशन टीचर्स लगवाना है क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, और 5वां मैंने ऑनलाइन ट्यूशन करवा देनी है क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ. इट कैन बी एन इंटरनेशनल ऑनलाइन थिंग एंड boom, go, khalas. You don't have to do anything. Do you think that's doable? It's not doable. It's not about money. It's not about finances. It's giving them that structure, that need, that security, that blanket that will help them be the best emotionally intelligent human beings. तरबिया, हमारा काम तरबिया है और हम होम स्कूलिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम अपने बच्चों में तरबिया पैदा करना चाहते हैं, तरबिया के साथ उनको पनपता देखना चाहते हैं. मेरा कहने का मतलब ये है, यू कैन नॉट. अभी वो थोड़ी देर पहले मुझसे पहले एक स्पीकर आई थी और बड़ी अच्छी उन्होंने बात की. वो बात करी थी हाइपर एक्टिव बच्चों पे. मैंने उनके पहले भी वो सुने हैं videos, and she is on spot. If you are not regulating your emotions, if you are not regulating अपने घर के कवायद, डिसिप्लिनिंग नहीं कर, और डिसिप्लिन का ये मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें अब मारना है क्योंकि तुमने ये नहीं किया और मैंने तुम्हें इस तरह से पनिश करना है और फेस टर्न करके तो उधर दीवार के साथ खड़े हो जाओ. दैट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट पनिशमेंट. आई एम टॉकिंग अबाउट regulating your school, your home norms, अपने आदाब घर के सेट करना ताकि आपके बच्चों को पता हो कि ये लाइन है, इस लाइन को हमने क्रॉस नहीं करना, और ये चीज़ हमारी तहजीब का हिस्सा है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है. ओके, उसके बाद हम आते हैं some additional tips पे. हमारा दिन बहुत खूबसूरत है, मानते हैं हम सब, अल्हम्दुलिल्लाह. हमारे दिन में बहुत सारी दुआएं हैं जो छोटे होते साथ हमें बच्चों को सिखानी चाहिए. हमें सुबह उठने की दुआएं, शाम की दुआएं, सोने की दुआ, उठने की दुआ, हर चीज़ से पहले बिस्मिल्लाह कहना, हर चीज़ के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, हर खूबसूरत चीज़ के बाद. ये चीज़ें बिल्कुल बचपन से शुरू होती हैं और ये बच्चा सिर्फ इसलिए सीखता है क्योंकि वो आपको कहते हुए बोलते हुए सीखता है. जिक्र को अलाउड रखें अपने डेली रोज़मर्रा के कामों में. सब्ज़ी काट रहे हैं, 2 दफ़ा आपने दरूद पढ़ लिया. लॉन्ड्री कर रहे हैं, बच्चे को कहा चलो मेरे साथ लॉन्ड्री करो, तो पकड़ाते जाएं उसको कोई चीज़ या उसके साथ कोई चीज़ कर रही हैं आप, तो साथ साथ सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसके साथ स्टोरी के. आपको पता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नसीहत की कि अपनी उम्मा को बोलो कि ये कलमा पढ़े, इससे एक दरख्त जन्नत में उगता. यू हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स. यू कैन be the best teacher, the best mentor, the best parent that you are supposed to be, that Allah subhanahu wa ta'ala made you. आपके पास जो बच्चा है आपका, वो by default नहीं आया, वो इसलिए आया क्योंकि Allah subhanahu wa ta'ala ने हमें और उसे एक दूसरे के लिए चूज़ किया. हमें नहीं पता था कि हमें क्या मिलने वाला है, और जो हमें मिला हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं. और अगर हम सही मानों में शुक्रगुजार हैं तो हम इस चीज़ को समझते हैं कि ये अल्लाह की नेमत है, और अगर ये अल्लाह की नेमत है तो फिर हमें अपने आप को बेहतरीन तरीके से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की ज़रूरत है. A study determines, यहाँ पे एक स्टडी हुई अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि द प्रोजेक्ट स्टडी फॉर द चिल्ड्रंस प्रोग्रेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू 5th ग्रेड. अब सुने इस बात को, किंडरगार्टन टू 5th ग्रेड वही सारा टाइम है वो जो 3 साल का बच्चे से लेकर तकरीबन 5th ग्रेड का बच्चा 10 साल का हो जाता है, राइट. और उन्होंने देखा कि बच्चे की सक्सेस फैक्टर क्या है, ठीक. और उन्होंने उनको ये पता चला कि बच्चे का सक्सेस फैक्टर उसके पेरेंट्स के कैरेक्टर ट्रेट्स हैं, कि उसके बच्चे कैरेक्टर ट्रेट्स के अलावा ये कि उसके पेरेंट्स हैं कौन. कैरेक्टर ट्रेट्स का मतलब ये है कि क्या उसके बच्चे, क्या पेरेंट्स जो थे वो ऑनेस्ट थे, काइंड थे, ऑनरेबल थे, दीन पे फॉलो करते थे, उनके कौल और फ़ेल में तज़ाद था कि नहीं था, उन्होंने अपनी एग्जाम्पल से अपने बच्चों की तरबियत की कि नहीं. तो वेस्ट भी इस बात को मानता है कि जो तरबियत घर में बच्चों की हो रही है और जैसी हो रही है उसकी वजह से बच्चे का सक्सेस रेट उतना ही
ہائی ہو جاتا ہے. 1.5 years shouts a lot. میں مانتی ہوں, اور یہ ہوتی ہے سینسٹیوٹی آف اے چائلڈ, جہاں پہ میں ایکچولی سحر کا میری نظر پڑ گئی ہے اس پہ, تو اس وجہ سے میں اس ٹریک پہ چلی گئی ہوں. حالانکہ آئی ہیڈ ٹولڈ مائی سیلف یو ول کم بیک ٹو دا کوسچنز آفٹر یو آر ڈن ٹاکنگ. لرننگ اپنے بچوں کی, جو میں نے سب سے پہلے بات کی کہ یہ ابھی ساری باتیں ہونی تھی کہ ہوم اسکولنگ کی ہم فاؤنڈیشن کیوں رکھ رہے ہیں, اور آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں کہ آیا آپ اس کام کے لیے سوٹیبل بھی ہیں کہ نہیں. اور بعد میں ہم بات لمیٹنگ بلیفس کی بھی کریں گے کہ ہم بہت جلدی ہاتھ پیر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں 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 مجھ سے نہیں ہو سکتا, مجھ سے نہیں ہو سکتا, میں تو چیختی بھی ہوں, میں تو چلاتی بھی ہوں, مجھے تو غصہ بھی آتا ہے, مجھے تو دن کے کروڑ کام بھی کرنے ہوتے ہیں, میرا تو اسپاؤس بھی سپورٹیو نہیں ہے, میری تو فلانا بھی سپورٹیو نہیں ہے, میرے تو گھر کا ماحول ہی ایسا نہیں ہے, میں دین کیسے سکھاؤں گی. دیز آر آل یور لمیٹنگ بلیفس. اینڈ اف یو آر گوئنگ ٹو کیپ تھنکنگ کہ میں نہیں کر سکتی اور یہ نہیں ہو سکتا اور کسی اور کو ہی میرے لیے سیٹ اپ کر کے دینا چاہیے, تو پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, یہ ٹھیک نہیں ہوگا, رائٹ. اس کے علاوہ یہ اچھا, یہ جو شاؤٹنگ اور اسٹبرن نیچر ہے نا, یہ کچھ جینیٹکس میں بھی آتا ہے. کچھ اپنے والدین سے بھی پوچھیں کہ بچپن میں آپ لوگوں نے کس طرح کے رکھے ہوئے تھے اپنے طور طریقے. لیکن there is a high sensitivity of a child, there is an emotional regulation about the child, there is something that the child is scared of, anxiety ہے, especially اتنے چھوٹے بچے کو اپنے آپ کو اگر ایکسپریس نہیں کرنا آ رہا, یا وہ کوئی ایسا کارٹون یا کوئی ایسا امیج یا کوئی ایسی آوازیں سن رہا ہے اپنے اسکرین ٹائم کے تھرو, تو they are just mimicking that. There is genetics, there is something that's bothering them emotionally, or there is something that's happening around them that maybe you are not thinking it's a big deal, but it is a big deal for them. ٹھیک ہے, تو یہ وجہیں ہو سکتی ہیں. یہ میں نے ان ماؤں کو جواب دیا جو کہہ رہے ہیں کہ جی میرے بچہ 1.5 سال کا ہے اور 2 سال کا ہے اور بہت اسٹبرن ہے, اور تو میں اس کا کیا کروں, اور وہ چیختے چلاتے ہیں, اور میں ان کا کیا کروں. اچھا, انہوں نے ایک بڑی اچھی ایگزامپل اینکرنگ کی دی. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ایکسپلین دا ہول اینکرنگ پروسیس, لیکن میں آپ کو ایک بڑی مزے کی ایگزامپل دیتی ہوں. کیوں کہتے ہیں کہ بچے کو ایکچولی بہت ساری پریگننسی اسٹڈیز کہتی ہیں کہ بچے, اگر جو پریگننٹ ماں ہے وہ میوزک سن رہی ہے تو اس کا بچہ انٹیلیجنٹ نکلتا ہے. سنا ہوگا آپ نے یہ. یا اگر جو ماں ہے وہ پریگننٹ ہے اور وہ میتھ کر رہی ہے تو اس بچے کی میتھ کرنے کی جو پروبیبلٹی ہے نا, تو وعلیکم السلام سسٹر انم, نائس ٹو سی یو ہیئر ٹو, جزاک اللہ خیر. تو وہ جو ہے میتھ کی یا سائنس کی یا انگلش کی جو کچھ بھی وہ پریگننٹ ماں اس وقت کر رہی ہے, وہ چیزیں بچے میں بھی انکلکیٹ ہوتی ہیں, اس کو سمجھ آتی ہیں, اس کو سنائی دیتی ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ جی ہم میوزک سنتے ہیں تو بچہ بڑا خوش ہوتا ہے, بڑا ڈانس کرتا ہے ہمارے ساتھ, اور جب ہم قرآن لگاتے ہیں تو بچہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ بچپن سے آپ نے سکھانا کیا ہے, ریوارڈ سسٹم. ٹھیک, کہ اگر بچہ خوش ہے تو آپ نے بیک گراؤنڈ میں قرآن لگایا. اب چھوٹا بچہ جب خوش ہے, جب خوشی کا ماحول ہے, جب گھر میں سب کچھ کام ہے اور اس وقت قرآن لگا ہے, تو بچے کو قرآن پسند آنے لگے گا. ٹھیک ہے, بائی دا ٹائم دیر 5, 6, 7 they can connect Quran to being safe. They can connect Quran recitation to being in a loved environment. They can connect Quran to learning, because you're learning, you're constantly learning. اگر آپ اپنے بچے کے سامنے قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی ریسیٹیشن کے پیچھے ریسائٹ کر رہے ہیں, اگر آپ کے گھر کے ماحول میں قرآن کی تفسیر سننا ہے, تو وہ خود بخود قرآن سے ایک لو ڈیولپ ہو جائے گا. حضور صلی اللہ, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بڑی ہی فیمس حدیث ہے, اور اگر آپ یہ لوگ جانتے ہیں اس حدیث کو, موسٹ پروبیبلی جانتے ہوں گے, کہ انہوں نے کہا کہ جب وحی نازل ہوئی اس وقت مکہ میں اگر حکم یہ آتا کہ شراب چھوڑ دو, زنا چھوڑ دو, غلاموں کو سب کو رہا کر دو, بت توڑ دو, تو کیا لوگ دین کی طرف آتے؟ نہیں آتے. شروع کہاں سے ہوا؟ شروع ہوا اللہ کو جانو, اللہ سے محبت کرو, حب اللہ سکھانا اپنے بچوں کو 0 ایج سے, بلکہ بطن کے اندر سے, از یور نمبر 1 پرائیورٹی. اگر آپ مسلمان ہیں, اگر آپ اللہ پہ یقین رکھنے والوں میں سے ہیں, ایک خدا پہ یقین رکھنے والوں میں سے ہیں, تو یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے, فرسٹ اینڈ موسٹ فارورڈ رسپانسبلٹی ہے. اپنے بیبی شاور سے پہلے, اپنی پریگننسی فوٹو آپ سے پہلے, اپنی آن لائن گفٹ رجسٹری سے پہلے, کس نے, نانی نے, دادی نے, ننیال سے, ددیال سے گفٹس کون سے آنے والے ہیں, اس سے پہلے یو اینڈ یور ہسبینڈ, یو ہیو ٹو know حب اللہ, and you have to inculcate حب اللہ in yourself by following the things that Allah subhanahu wa ta'ala has asked us to do. یہ اسلامک لیکچر نہیں ہے, لیکن میں ایک بڑی سمپل سی بات بتا رہی ہوں کہ جب ہم 6 یا 7 یا 8 یا 10 سال کی عمر میں کہتے ہیں کہ اب ہمارے بچے کو قرآن سے محبت ہو جانی چاہیے, تو آپ نے اتنا سارا ٹائم کیا اللہ سے حب سکھایا اس بچے کو, خود کیا اللہ سے حب,
سمجھا کہ اللہ کے خوبصورت ناموں کا مطلب کیا ہے. ان ناموں کو اپنی ڈیلی دعاز میں کہاں یا اللہ یا حکیم یا علیم, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا, پلیز میری مدد کر دے. اب وہ چھوٹا سا بچہ سن رہا ہے آپ کو دعا کرتے ہوئے, اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ حکیم بھی ہے, اللہ علیم بھی ہے. کہیں وہ آپ سے پوچھے گا بھی ماں اس کا کیا مطلب ہے, حکیم کون ہے, علیم کون ہے, ٹھیک, یا آپ پوچھیں یا ودود آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے یا اللہ مجھے اپنے بچوں سے بے تحاشا سنسیئر محبت رکھنے کی اور انہیں مجھ سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ یہ ودود کون ہے, الودود, what is الودود. They will ask you that. You have to inculcate the love of Allah subhanahu wa ta'ala before anything, before teaching them anything. ہوم اسکولنگ فرام وچ گریڈ ٹل وین, یار آپ 0 ایج سے شروع کرو اور ان کو کالج تک بھجوا دو, بے شک یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح کی ماموں اور آپ کس طرح کا ماحول دے رہے اور آپ کس طرح کی چیزیں ان کے لیے پرووائڈ کر سکتے ہیں اور آپ کا بچہ کس لرننگ کیپیبلٹی اور کس لرننگ اسٹائل کا ہے. 80-20 رول, جو میں یہ جو دین کی بات کری تھی, اس کا ایک 80-20 رول ہے. آپ نے بکس پڑھی ہوں گی اور آپ نے یہ سنا ہوگا کہ دیر از این 80-20 رول. جب کوئی ایپل اورچرڈ ہے فار ایگزامپل, اس ایپل اورچرڈ میں یا اس باغ میں, آم کے باغ میں چلیں لے لیں, آج کل آموں کا موسم ہے, 20% of the trees are making 80% of the fruit. یہ فیکٹ ہے, میں اپنے سے نہیں یہ بات بتا رہی. 80-20 رول ہے. فنڈ ریزر لے لیں کہ ہم نے جی کوئی مسجد بلڈ کرنی ہے یا ہم نے کوئی اسکول بلڈ کرنا ہے, اس کا فنڈ ریزر ہے. 80% لوگ اس فنڈ ریزر میں اتنے پیسے نہیں دیں گے جتنے کہ وہ 20% لوگ اس فنڈ ریزر میں پیسے دیں گے. یہ آرگنائزرز کو بھی پتا ہے کہ یہ جو 20% لوگ آئے ہیں نا, دیز آر دا کریم آف دا کراپ, دے آر دا ونس جن کے چیکس جو ہے نا وہ ہمیں آگے تک لے کے جائیں گے. اینڈ دیر آر دوز 80 people who are doing it for سبیل اللہ, who are doing it for their zakah, who are doing it because they want to see their community grow, but they don't have that much balance. The 20% is carrying that much balance. دین میں بھی اسی طرح کی کچھ چیزیں, اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ 20 چیزیں آپ اپنے بچے کو شروع میں سکھا دیں اور 80% انشاءاللہ will be taken care of. دعائیں خود پڑھیں, زاش دعائیں خود پڑھیں, کسی اور سے پڑھوانے سے بہتر ہے دعائیں خود پڑھیں, اونچا پڑھیں, کتاب لے کے پڑھیں, اپنی ایپ سے پڑھیں, لکھیں. میں نے چھوٹے ہوتے ہوئے دعائیں لکھی ہوئی تھیں, چپکائی ہوئی تھیں ہر جگہ پہ, جب ہم واک کرتے تھے, جب ہم چلتے تھے, جب ہم گاڑی میں بیٹھتے تھے, جب ہم گاڑی سے اترتے تھے, جب ہم کھیل رہے ہوتے تھے, ہلکی ہلکی. یہ نہیں کہنا کہ تم نے ضرور میرے پیچھے ریپیٹ کرنا, اونچا اونچا ریپیٹ کرو, سنگ along کر لو, میوزک کے بغیر ہی گا کے سنا دو, کیا فرق پڑتا ہے, رائٹ. I'm just reading your questions because I think, coming back to the 80-20 rule, سب سے پہلے اللہ کی معرفت, اللہ ہے کون, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اس کے بعد صلاح, موسٹ امپورٹنٹ, جو ہم خود کبھی کبھی مس کر دیتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ صلاح پڑھو صلاح پڑھو. آپ کو پتہ ہے جسٹ دا فیکٹ کہ وضو کرنا اتنا بڑا ایک مرحلہ ہے, تو اس بچے کو کہنا کہ اٹھ کے وضو کرو اور صلاح پڑھو, بچہ کرے گا. 6 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ, اور جب تک وہ 18 کا ہوگا, اگر آپ کی پریکٹس میں نہیں ہے اور آپ نے اس کو صحیح پریکٹس نہیں کرائی کیونکہ آپ نے خود پریکٹس نہیں کی, کیا وہ کرے گا؟ نہیں. صلاح سے حب, صلاح کیوں ضروری ہے؟ اور اس لیے نہیں کہ آپ کا باربیکیو ہو جائے گا اوپر جا کے, نہیں, اس لیے کیونکہ آپ کو جنت کے باغات ملیں گے, اس لیے کیونکہ آپ کو اللہ کی نزدیکی ملے گی, اس لیے کیونکہ آپ کو جو آپ خواہش کرو گے آپ کو جنت میں وہ ملے گا. خوبصورت باتیں سکھائیں. دین سے حب خوبصورت چیزوں سے ہوتا ہے, اچھی امیجنیشن سے ہوتا ہے. جو اسپیشلی 2 سال سے لے کے 8, 9, 10, 11 سال تک کے بچے ہوتے ہیں, وہ فیری ٹیل امیجنیشن میں ہوتے ہیں. ان کی جو لرننگ ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ ابھر کر ابھی آ رہی ہوتی ہیں. یہ بات میں نے اپنے پریویس لیکچر میں بھی کی تھی. You're supposed to inculcate that fairy tale for them. جنت ہے خوبصورت, ہم نے دیکھی نہیں, لیکن ہم نے سنا تو ہے. وہ بچے کہتے ہیں اچھا ماما تو پھر میرے پاس یونیکارنز بھی ہوں گے. آف کورس ہوں گے, انشاءاللہ ضرور ہوں گے. ماما میرے پاس وہ بیری ہوگی, نوٹیلا کی نہریں بہ رہی ہوں گی. بیٹا اگر آپ چاہتے ہو تو ضرور بہ رہی ہوں گی. ماما میں ساکر فیلڈز ہوں گے وہاں پہ. ہاں جی بالکل ہو سکتے ہیں. میرا پوکیمون بھی ہوگا وہاں پہ. یار چاہتے ہو تو ضرور ہو جائے گا. اللہ سے دعا مانگو, نماز پڑھو, کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ تو ساری چیزیں پوری کر سکتا ہے, رائٹ. تو it is falling in love with Allah subhanahu wa ta'ala. Let me just continue very quickly. I'm sorry for jargon. Believe in the angels, believe in the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, believe in the day of judgment, believe in paradise, hellfire, وہ جو ہماری 6 ایمان کی ہیں, ٹھیک ہے. sincerity سکھائیں, integrity. ہم as parents اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سب سے پہلے سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے,
कैसे आया तुम्हें झूठ बोलना, यार हमने खुद झूठ बोला, मामा आप मुझे एक ले देंगी, हाँ हाँ बिल्कुल ले दूंगी, तुम चुप कर जाओ, बस इस वक्त तुम चुप कर जाओ, बिल्कुल मैं तुम्हें ये ले दूंगी, मेरी कोई इंटेंशन नहीं है उसको वो टॉय लेके देने की। और फिर जब उसने वो हरकत कर ली, जब उसने वो बात मान ली, नहीं फिर देखेंगे इंशाल्लाह जो लोग गल्फ में रहते हैं या जो अरब कल्चर से वाकिफ है, इंशाल्लाह तो इतना बदनाम है कि बच्चे खुद कहते हैं कि जब हमारे पेरेंट ने इंशाल्लाह कह दिया ना, तो इसका मतलब है कि ये कभी नहीं होने वाला। तो sadly we've done that to our kids. Okay, practice the appropriate etiquette of hosting guests. मेहमानों के साथ किस तरह का रवैया रखना चाहिए, स्माइल रखें, मुस्कुराएं, खाने पीने के लिए इतनी फिक्र मत करें, जो कुछ भी है साथ लें, उनको कंपनी दें, उनको इज्जत दें, अगले को पता चले कि मैं वेलकम्ड हूँ। प्रैक्टिस क्लीनलीनेस, तहारा सिखाएं, टॉयलेट यूज़ करना, वुदू करना, गुस्ल करना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, अपने एल्डर्स, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं, उनको सब्र और शुक्र सिखाएं, उनको हया सिखाएं, हम्बलनेस सिखाएं। मॉडेस्टी, हया सिर्फ कपड़ों की नहीं होती कि मतलब कपड़े इस तरह के पहनो तो कपड़े उस तरह के नहीं पहनो, हया आंख की होती है, हया दिमाग की होती है, हया जो आप चीज़ स्क्रीन पे देख रहे हो उसकी होती है, हया जो आप सुन रहे हो। कभी आपने गाने सुने हैं गौर से, किस कदर सेक्सुअली टारगेटेड होते हैं वो। और हमारी छोटी सी बच्ची है, वो 2 साल की है, बच्चा है वो 1 साल का, और वो उस गाने पे डांस कर रहे हो और आप तालियां बजा रहे हो, और फिर आप उससे एक्सपेक्ट करते हो कि एट द एज ऑफ 12, 13, 14 वो हया करे, जबकि उसने सीखी नहीं है हया। You have to, as a parent, as a homeschooler, as an educator, you have to inculcate these things way before it's too late. Safeguard awareness, do good deeds and know their importance, develop generosity, यानी कि सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा दिया करें, बैक बाइटिंग मत करें, मॉकिंग मत करें। एक तो तंज करना, तंज ये हमारी सोसाइटी का एक बड़ा ही बहुत ही ख़राब एस्पेक्ट है। एंड स्टैंड अप फॉर जस्टिस एंड ट्रूथ इवन इफ इट्स अगेंस्ट वन सेल्फ। अगर आपसे किसी से कोई गलती हो गई है तो बच्चों को सिखाएं कि यार अगर खुद से भी गलती हो गई है तो अपने आप अल्लाह से माफ़ी मांग लो और अपने आप को ठीक कर लो। और ऐसा नहीं करें कि गलती पे पर्दे डालते चले जाएं। आप किसी का भला नहीं कर रहे हो, आप किसी को जालिम बना रहे हैं। हम खुद जालिम बन रहे हैं और जालिम बना रहे हैं जब हम उनको ये कहते हैं कि मानना नहीं है कुछ भी हो जाए, गलती नहीं माननी, अपोलोजाइज नहीं करना। और ये हम एज पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ अक्सर करते हैं, और इस बात पे भी हम बात पहले कर चुके हैं मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में। इफ यू वांट टू वॉच देम, यू कैन वॉच देम एट माय यूट्यूब चैनल parentinguncomplicated.com. आई वांट टू बी परफेक्ट। अच्छा, मेरी बड़ी अच्छी एग्जांपल है। एक पेरेंट्स का ग्रुप बैठा हुआ था और किसी ने पूछा कि आपके नज़दीक आप कब कामयाब पेरेंट बनोगे। ठीक, तो अगर आप again there are so many questions about children being impatient and being बेसब्रे, but I think I have to address this with a different point of view. How can you, okay, inshallah next time or later if once I get to finish this inshallah. तो पेरेंट्स से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि आप बेहतरीन कामयाब पेरेंट क्या होंगे। तो माशाल्लाह एक पेरेंट उठे और उन्होंने कहा मेरी बेटी डॉक्टर होनी चाहिए, हमेशा उसका वेट बिल्कुल दुरुस्त उसके हाइट के हिसाब से होना चाहिए, और उसको पहनने ओढ़ने और फैशन का भी पूरा सेंस होना चाहिए, शादी भी उसकी डॉक्टर से होनी चाहिए, और उसके अलावा उसका मॉडेस्ट वो ज़रूर होनी चाहिए, हिजाबी वगैरह भी वो डेफिनेटली हो, और उसे कुरान हिफ्ज़ हो तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएगा, फिर मैं परफेक्ट पेरेंट हूँ। वाकई में सीरियसली, दिस इज़ लाइक यू आर प्लेइंग अ गेम with the options of losing 1000 times and winning 1 time जिसकी probability 0 है। Do you understand that? Think about it. आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि मेरा बच्चा ये accomplish कर लेगा तो मेरी पेरेंटिंग कामयाब है, और वो सारी accomplishments इतनी अनरियलिस्टिक हैं या इस तरह की हैं। डॉक्टर बनने में कोई अनरियलिस्टिक नहीं है, बन सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं बन सकता, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको पता है कि आपके बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है, लर्निंग कैपेसिटी क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या होने वाले हैं। बच्चों के इंटरेस्ट एक एज पे कुछ होते हैं, कुछ एज पे कुछ होते हैं। यू हैव टू कीप लर्निंग देयर इंटरेस्ट, एंड स्पेशली फॉर होम स्कूलर्स हु आर सो लाइक आई वांट टू होम स्कूल फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लर्निंग स्टाइल्स एंड लर्निंग कैपेसिटीज एंड लर्निंग कैपेबिलिटीज ऑफ नोइंग योर चिल्ड्रन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे सरफहरिस्त है। तो मसला हमारा क्या है कि
ہر چیز جامد نہیں ہے. ایک جیسے کہ ایک پودا جب پنپ رہا ہوتا ہے تو وہ ایک ہی شکل کا نہیں رہتا. پھول جب کھل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ہی شکل کے نہیں رہتے. بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بچپن میں انتہائی کیوٹ ہوتے ہیں اور بڑے ہو کے بس اللہ نے جو دے دیا الحمدللہ, مذاق کر رہے ہیں, لیکن you can't put a cap on your child's abilities by saying اگر یہی ہوگا تو میں ایک successful parent ہوں. You can project your success on your children. Like I said in the beginning, they are an amana. کیوں ہم کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, اللہ کی طرف سے آئے ہیں, اللہ کے پاس ہی جانا ہے. ہم نے بھی, ہمارے بچوں نے بھی, اپنے اپنے ٹائم پہ. تو آپ نے یہ کیسے مان لیا کہ یہ کنٹرول میرا ہے؟ اس کنٹرول کو آپ نے کھول دینا ہے, چھوڑ دینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے اپنے کرنے کے کام نہیں کرنے, آپ جاؤ جی لو اپنی زندگی, وہ نہیں کرنا ہے. لیکن یہ بھی نہیں کرنا کہ اگر تم نے وہ نہیں کیا جو میں کہہ رہی ہوں تو میں بھی فلاپ ہوں اور تم بھی فلاپ ہو. دیٹس ناٹ دا پوائنٹ. ایک لیسن پلان ہونا چاہیے. یہ نا اینڈ میں ایک ایکسرسائز ہے, اگر آپ لوگ بولیں گے کہ ہاں یہ ایکسرسائز ہم کرنا چاہتے ہیں تو یہ کریں گے. تھوڑی سی ڈریننگ ایکسرسائز ہے, بٹ میں نا اس کو بالکل اینڈ پہ رکھتی ہوں. اٹ وڈ بی اے گڈ ون ایکچولی, لیکن اس کے لیے پیپر پینسل کی ضرورت ہے. کسی سے بول کے آپ کو پیپر پینسل منگوا دیں, مجھے یاد کروا دیجیے گا ایکسرسائز کے بارے میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو. There are 6 slices of life. ٹھیک ہے, 6 مین سلائسز ہوتے ہیں. اسپرچویلٹی ہے کہ آپ نے ان کی اسپرچویلٹی پہ کام کرنا ہے, آپ نے ان کی ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے, آپ نے ان کی کیریکٹر بلڈنگ کرنی ہے, آپ نے ان کی ایجوکیشن کا دیکھنا ہے کہ ان کو بیسٹ آف دا بیسٹ ایجوکیشن حاصل ہو, میسر ہو. ایجوکیشن کی ڈیفینیشن آپ کے نزدیک کیا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ان کی ایموشنل ریگولیرٹی. ہم آج کل جب مینٹل ڈس آرڈرز اور ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں, it all starts with emotional irregularity. There is so much of anger painted inside. بچے کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا. میں بالکل سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں. بچہ چیخ رہا ہے, 1 سال کا بچہ, جو آپ کا 1 سال کا بچہ, یا جو آپ کا 2 سال کا بچہ, یا جو آپ کا 3 سال کا بچہ, اور ٹانگیں مار رہا ہے اور چیخ رہا ہے اور اس نے آپ کو پکڑ لیا اور آپ کو بائٹ بھی کر لیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ نے رکھ کے ایک چپیڑ لگائی. کوئی بھی ایسے ہی کرے گا, اگر نہیں لگائی تو آپ بہت ہی اچھے ہیں. مینٹلی آپ کے دماغ میں پتہ کیا ہوا ہے؟ مینٹلی یو وینٹ ان فائٹ اور فلائٹ موڈ. یہ بات الگ ہے کہ وہ آپ کی اپنی اولاد ہے, سگی اولاد ہے, آپ کی ہی ہے, پکی بات ہے. لیکن when that child is behaving in a manner that you in your mind are thinking, یہ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہا, یا یہ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہی, یا اس نے مجھے ہرٹ کیا. پھر آپ پیرنٹ چائلڈ سے ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن پر آ جاتے ہیں. آپ کے دماغ کے اندر یہ چل رہا ہے, ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن پر آ جاتے ہیں اور آپ کیا کہتے ہو, اس نے مجھے ہرٹ کیا, اس نے میرے ساتھ ایسے بات کی. You become so aggressive about that you go into fight and flight mode, and then you start yelling higher than your child. I do that. I'm guilty. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں نہیں کرتی, but I'm learning. You go higher than your child. Your child is here, you go here. Your child is here, you go here. And because اگر وہ بچہ چھوٹا ہے تو you are forceful. آپ نے پکڑا بچے کو اور ایک جگہ پہ یوں جھنجھوڑ کے بٹھا دیا تو بچے نے ڈر کے مارے چپ ہو ہی جانا. اس کا مطلب کیا آپ نے مسئلہ ریزالو کر لیا. Look at what's happening in your emotion. Number 1, you are saying اس کی ضرورت کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ کرنے کی. Number 2, یہ میرے ساتھ ایسا کر کیوں رہا ہے. Number 3, ہو سکتا ہے کوئی پرانی بات, کوئی اس وقت کسی اور سے ہوئی بات. اسپیشلی مدرس کو اپنے ہسبینڈس پہ ہی زیادہ غصہ ہوتا ہے, یا اپنے ساتھ رہتے ہوئے ریلیٹیوز پہ غصہ ہوتا ہے, وہ غصہ بچے پہ نکل رہا ہوتا ہے. وہ آپ آلریڈی ایک چیز سے پریشان ہیں, یا آپ آلریڈی اپنی فائنینشیل سچویشن سے پریشان ہیں, اور اوپر سے بچہ بھی آپ کو چیخ رہا ہے, تو وہ جو پریشانی آپ کو آؤٹ لیٹ نہیں نا ملا اس کو ریلیز کرنے کا. جب وہ بچے نے چیخا چلایا یا بے ادبی کی یا غصہ کیا یا اس کی کوئی انگزائٹی فلیئر اپ ہوئی, تو آپ کی انگزائٹی اس سے ڈبل فلیئر اپ ہوگی, بیکاز یو آر آلریڈی کیرنگ اے بیگیج. Although this was a totally different topic, but when you are homeschooling, and these people who are so interested in homeschooling, we have to check our baggages and we have to keep unloading them, not on our children, but in our du'as and in positive ways where we can actually become more productive as parents. ہوم اسکولرس ٹیچرز نہیں ہوتے, ہوم اسکولرس پیرنٹس ہوتے ہیں. آپ ہوم اسکولنگ اس لیے کریں کیونکہ آپ اپنے بچے کی تربیت کر رہے ہیں, اور تربیت کس طرح کی کر رہے ہیں, آپ ایک ویل راؤنڈڈ تربیت کر رہے ہیں, آپ ان کے کیریکٹر کو نکھار رہے ہیں. جان ہولت جو کہ بہت مشہور پائنیئر تھے ہوم اسکولنگ ڈیولپمنٹ کے ادھر یو ایس میں, ان کی ایک بڑی اچھی سینگ ہے. ان کی سینگ یہ ہے کہ سائنسز تو آتی جاتی رہیں گی, جو آج ان ہے وہ آج سے 50 سال بعد نہیں ہوگا. اینڈ یو کین لٹرلی لک ایٹ دیٹ.
ہماری جو جنریشن ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جنریشن تھی. when we were growing up it was like all IT and all internet and all software. ہمارے بچوں کی جنریشن کیا ہے؟ کوڈنگ. everything is coding. it's more of learning a totally different language, right? اور اس کے بعد بہت ساری ایسی جابس ہیں جو بالکل obsolete ہو جائیں گی. اور وہ کیوں obsolete ہو جائیں گی؟ وہ اس لیے obsolete ہو جائیں گی because they're not going to be there. Something else is going to take over. Machines are going to take over. Another sort of language is going to take over. تو بجائے اس کے کہ ہم اس بات پہ زور دیں کہ ہم نے ایک پرٹیکولر طرح کی سائنس ہی بچے کو سکھانی ہے یا ایک پرٹیکولر طرح کا آرٹ ہی بچے کو سکھانا ہے یا ایک پرٹیکولر لینگویج پہ زور دیتے جائیں, ان کو سکھائیں حب کرنا سیکھنے سے, excitement in learning things. And every child is not going to like every subject. یہ نیچرلی نہیں ہے, یہ نیچرل ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں 4 چیزوں کی صلاحیتیں, اللہ نے ہمیں ہر چیز کی صلاحیت دی ہے, لیکن اس میں سے 4 چیزیں ہماری ٹاپ ٹائر پرائرٹیز ہیں, ہمارے دماغ کی, ہماری ایبلٹیز کی, ہماری کیپیبلٹیز کی, ہماری لائکس کی. تو ہم اس 5ویں چیز کو کھود کے بچے میں کود کے ڈال رہے ہیں کہ جی نہیں وہ جو 5ویں ہے نا وہ بھی تمہیں ہونی چاہیے, اور وہ 4 کو بے شک ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. ان 4 چیزوں کو سمجھیں گے ہم ہوم اسکولرز, ہم پیرنٹس. اگر آپ ہوم اسکولنگ نہیں بھی کر رہے تو ایز پیرنٹس یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارے بچے کی لائکس اور ڈس لائکس کیا ہیں. ہمارے بچہ اگر اسپورٹس میں بہت اچھا ہے, اگر نیچرلی ایتھلیٹک ہے, اگر نیچرلی پوئٹک ہے, اگر نیچرلی سائنٹیفک ہے, اگر نیچرلی لاجیکل لرننگ کا ہے, تو اس چیز کو نکھاریں اور اس کو ویلکم کریں اور بچوں کو کہیں کہ ہاں this is something that you're good at and let's work on it. خیر, اور بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو 6 چیزیں ہیں, یہ جو 6 سلائسز آف لائف ہے, اور اس کے اندر پھر آپ کچھ اور بھی ڈال سکتے ہیں, جیسے کہ منی مینجمنٹ اسکلز ڈالنا چاہتے ہیں, یا آپ ان کو سکھانا چاہتے ہیں گاڑی کے بارے میں, باڈی آٹو پارٹس سکھانا چاہتے ہیں, پلینس کے بارے میں سکھانا چاہتے ہیں, انجینئرنگ کی کوئی اور طریقہ سکھانا چاہتے ہیں, کوئی اور سائنس سکھانا چاہتے ہیں, آپ ان کو ہومیوپیتھی سکھانا چاہتے ہیں, آپ ان کو اروما تھراپی سکھانا چاہتے ہیں, آپ ان کو cryopactoring سکھانا چاہتے ہیں, تو why not? You can do that. Homeschooling gives you that space to understand your child and teach them. Learning styles, جیسے کہ میں ایکچولی پہلے بات کر چکی ہوں, there are visual learners جو دیکھ کے سیکھتے ہیں, doodles, diagrams, pictures, right? اور hands out دیتے ہیں, آپ ان کو presentations دیتے ہیں, آپ ان کو کہتے ہیں بناؤ چیزیں, they love it, they're visual learners. Then there is auditory learners جو سنتے ہیں lectures, podcast, کچھ بھی جو لگا ہوا اس کو سنتے ہیں, آپ کی بات کو سن کے یاد رکھتے ہیں اور ان کو وہ چیز یاد ہو جاتی ہے. جب وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ اونچا اونچا پڑھو تاکہ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے. Then there are reading and writing learners. Reading and writing is the most common that we all know. Why? Because ہمارے اسکول میں ہمیں reading and writing ہی سکھائی جاتی ہیں. تو taking notes, education system is based on that. لیکن اگر آپ ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں تو there is a Charlotte Mason method, there is Waldorf method, there is Maria Montessori method. بہت سارے میتھڈز ہیں جو آپ کے بچے کے لرننگ اسٹائل کو سوٹ کر سکتے ہیں. Eclectic method is basically شروع کا جو پہلا سال ہے نا ہوم اسکولنگ کا, چاہے وہ آپ کا بچہ 3 سال کا تو چاہے وہ 10 سال کا ہے, 10 سال کا تھوڑا سا اسٹرکچر ہوگا بیکاز اس کا مطلب ہے وہ اسکول جا چکی ہوئی ہے یا جا چکا ہوا ہے, تو تھوڑا بہت اسٹرکچر ہوتا ہے, اس بچے کو پتا ہوتا ہے کہ جی بیٹھتے ہیں, لکھتے ہیں, رائٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ بالکل شروع سے شروع کر رہے ہیں, it's just about reading aloud, reading books, reading lots and lots of material, reading books of their interests to develop their interests. ایسا نہیں ہو سکتا کہ بچے کو ایک سرٹن سبجیکٹ نہیں پسند تو آپ بس اس کو وہی بکس لا کے دیں اور آپ کہیں کہ بس یہی پڑھنا ہے. That's not going to work. You have to be very aware of your child. Home schooling کا بیسک رول نمبر 1, اگر ساری میری باتوں میں سے کوئی بات اگر آپ کو یاد رہ جائے تو وہ بیسک نمبر 1 ہے, you need to know your child. And your child is changing rapidly. That means you need to keep up with the pace, which means you have to be learning as well, which means learning is happening at both ends. The parent is learning, the child is learning. The parent is learning, the child is learning, and we match with them somewhere in the middle. You cannot open a textbook, first day of homeschooling. This is my book. I'm going to open it up and آج ہم یہ چیپٹر کمپلیٹ کریں گے. بیٹھ جاؤ اور 3 گھنٹے تک لکھتے رہو اور پڑھتے رہو اور طوطے کی طرح رٹتے رہو. That is not homeschooling. That is not homeschooling. Okay, then curriculum. اب جو چھوٹے بچوں کا curriculum ہے وہ تو بہت ہی فن ہے بنانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں آرام سے بنا سکتے ہیں, کیونکہ curriculum کا مطلب ہے کہ آپ نے پورے دن میں کیا کیا.
میں ڈی اسکولنگ پہ بعد میں آؤں گی, پہلے چلیں کریکولم کو تھوڑا سا کر دوں. کریکولم ہے آپ نے پورے دن میں کیا گیا. اب یہ بات یاد رکھیں کہ اسکول میں ہمارا بچہ 8 گھنٹے سے 10 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے. بعض اوقات آپ اس کو ٹیوشن سینٹرز بھیج دیتے ہیں تو وہ 15 گھنٹے اسکول میں رہتا ہے. جب آپ اس کو گھر لے آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہوم اسکولنگ شروع کریں, یا وہ بچہ شروع سے ہی آپ کے ساتھ ہوم اسکولنگ کر رہا ہے, تو آپ کر کیا رہے ہیں؟ صبح کا بریک فاسٹ, گھر کی تھوڑی بہت صفائی, کسی گھر کے کام میں ہیلپ, کوکنگ میں ہیلپ, کھیلنا بچوں کے ساتھ, باہر آؤٹ ڈورس چلے جانا, کوئی بکس ریڈ کر لینا, کوئی اسپورٹ ایکٹیویٹی کر لینا. یہ سب کریکولم ہے, یہ سب کریکولم ہے, یہ سب کتابوں سے باہر ہے اور یہ سب آپ کا کریکولم ہے. بڑے بچوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے, بیکاز وہ سیکھ رہے ہیں کہ لانڈری کیسے کرتے ہیں, وائٹس کو کلر سے الگ کیسے کرتے ہیں, گھر کی صفائی کیسے کرتے ہیں, گھر چھوٹے 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 بہت سارے اسکلز ہیں جو وہ سیکھ رہے ہیں جب وہ اپنی انگلش, میتھ, سائنس, سوشل اسٹڈیز, عربک, اسلامک اسٹڈیز, ہسٹری بکس نہیں پڑھ رہے ہیں, اور جو کہ وہ روز نہیں پڑھتے. ڈیز آف دا ویکس اسی لیے ہیں تاکہ ہم 3 سبجیکٹس کو یا 4 سبجیکٹس کو ان کا فیئر شیئر دے سکیں اور ان کو ایبزارب کر سکیں. تو دیٹ از ہاؤ یو ڈو کریکولمز. اینڈ یو ایس میں چونکہ ہوں تو یو ایس کی بات کرتی ہوں کہ ہر اسٹیٹ کا نا ایک اپنا رول ہے کہ آپ اپنے بچے کو, کچھ اسٹیٹس جیسے کہ یہاں پہ آپ اپنے بچے کو کچھ بھی پڑھا لیں, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے آپ اپنے بچے کو کیا پڑھا رہے ہیں, جو مرضی پڑھا لیں, صرف ہمیں اٹینڈنس چاہیے بچے کی, وہ بھی آپ نے ہی لکھ کے دینی ہے کہ کتنے دن بچے نے اسکول میں. تو میں اکثر مذاق کرتی ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ میں پیچھے مطلب کہ گائے بھینسیں رکھ لوں, کھیتی باڑی کرا لوں سارا دن ان سے, اور میں کہہ دوں کہ ہاں جی میرے بچوں نے پڑھ لیا, کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے, کسی نے آ کے چیک ہی نہیں کرنا. لیکن کچھ اور اسٹیٹس ہیں جو کہتی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو وہی پڑھائیں گے جو ہمارے پبلک اسکولز میں پڑھایا جا رہا ہے. ہم آپ کو بک سینڈ کریں گے, ہم آپ کو لیپ ٹاپ سینڈ کریں گے, اتنے بجے سے اتنے بجے آپ کے بچے نے کلاس میں ہونا ہے, یہ جو ہے یہ اس کا ہوم ورک راسٹر ہے, اس پہ اس نے سائن ان کرنا ہے, اس پہ اس نے اپنے ہوم ورکس دینے ہیں. سو دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آن لائن اینڈ انڈیپینڈنٹ اسکولنگ ایز ویل. ڈی اسکولنگ پر آ جاتے ہیں اور اس کے بعد لمیٹنگ بلیفس پر آتے ہیں. ڈی اسکولنگ کیا ہے؟ If you, like me, have ever been to school, which all of us, majority of us have been to school, then you have to de-school when you start homeschool. Hey, what does that mean? That means you have to get out of your system, of that bell system. وہ یاد ہے وہ جو ہر 40 minutes کے بعد ایک بیل بجتی ہے گرر کر کے, اور سارے بچے اور ٹیچرز اپنی کلاسز سے آگے پیچھے باہر آ جاتے ہیں اور پھر ڈیسکس پہ بیٹھتے ہیں. Like, you have to come out of that system. That system is not going to work in your home. That is the schooling system, and you have to de-school your system. There is no bells happening, because اگر آپ کے بچے گھر پہ آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, please listen to this, اگر آپ کے بچے آپ کے ساتھ گھر پہ پڑھ رہے ہیں تو گھر پہ مہمان بھی آئیں گے, گھر پہ دعوت بھی ہوگی, گھر پہ کوئی پلمبر کا بھی کام ہو جائے گا, کہیں گروسری میں بھی کچھ کمی بیشی ہو جائے گی, کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہے گا, right? So there is no like 40 minutes, 45 minutes. Yes, as a parent, what you can do is you can block a certain time and say, I'm not going to be on my phone, or I'm not going to be attending calls, or visitors aren't allowed at that time. یہ بڑی کلاسوں کے بچوں کے لیے specifically, چھوٹی کلاسوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. So that you give that وہ جو one-on-one focus time ہے نا, وہ آپ دے سکیں. Structure ضروری ہے, لیکن de-schooling structure مطلب کہ جو آپ کے بچہ اب صبح اٹھا اور کہہ رہا ہے یار ماما میرے پیٹ میں بہت درد ہے, میرے پیٹ میں بہت درد ہے. اب اگر وہ اسکول جاتے والا بچہ تو آپ کہیں گے نہیں سوری بیٹے, گاڑی میں بیٹھو, جاؤ تمہاری بس آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ہوم اسکولنگ ماما تو آپ پتہ کیا کریں گے, آئیڈیلی کرنا ہی چاہیے. اللہ نے ہمارے دل میں رحم ڈالا ہی اس لیے ہمارے بچوں کے لیے. اچھا چلو کوئی بات نہیں, بتاؤ کیا کھانا ہے کیا پینا. نہیں ماما کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا, بلینکٹ پہ بیٹھنا. بیٹھنے دو اس بچے کو آدھا پونا گھنٹہ, چلو ایک دن 2 گھنٹے بھی دے دو. اینڈ دین وین یو سی دیٹ, کیونکہ بچہ ایک جگہ بیٹھا نہیں رہے گا, یہ بچے کی فطرت میں نہیں ہے, وہ کھیلنا شروع کر دے گا. وہ یہ چاہے تو آپ زیادہ اسمارٹ پیرنٹ ہو کے اس کے ساتھ انہی کھیلوں میں آہستہ آہستہ اس کو پڑھائی کی طرف لے آؤ, اور جو کچھ چیزیں زبانی سکھانی ہے, دعائیں وغیرہ سکھانی ہے, وہ زبانی سکھا لو. یا پھر اس کو تھوڑی دیر بعد اگر وہ تھوڑا سا بڑا بچہ ہے تو اس کو بولو کہ یار چل آ جاؤ, مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے, آ جاؤ. بچہ تھوڑا سا احتجاج کرے گا لیکن زیادہ نہیں کرے گا, کیونکہ آپ نے اس کو وہ ٹائم دے دیا. اب جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ارلی رائزرز ہوتے ہیں, اور جیسے جیسے بچے جوان ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کی سلیپ پیٹرنز اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو تھوڑی دیر زیادہ سونے کی ضرورت ہوتی ہے, یا کچھ نہیں بھی سونا چاہتا, لیکن میجورٹی دے بیکم لیزی, دے آر گروئنگ, دے آر ہارمونل, دے آر سو مچ گوئنگ آن ود دیم. یو نیڈ ٹو گیو دیم دیٹ اسپیس. اینڈ اٹس اوکے. بھاگ کیوں رہے ہیں ہم, کس سے بھاگ رہے ہیں, بھاگ کے ہم نے جانا کہاں ہے. یہ تھی جی کچھ چیزیں ہوم اسکولنگ اور ڈی اسکولنگ اور کریکولم اور لرننگ ایبلٹیز کے بارے میں. اب جی ہم آتے ہیں
limiting beliefs پہ. بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے جس کو میں نے شروع میں ٹچ کیا تھا کہ اپنے limiting beliefs لکھیں. limiting beliefs ہوتے کیا ہیں؟ میں یہ نہیں کر سکتی, ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا, مجھ میں یہ قابلیت ہے ہی نہیں, میں کبھی میں اپنے بچوں سے یہ کروا ہی نہیں سکوں گے. And work timetables, can a homeschool child? Yes, a homeschool child can definitely be disabled. Unable to do discipline. اسٹرکچر ضرور دینا ہے, اسٹرکچر کے بغیر تو کچھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو بھی ایک اسٹرکچر دیا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے یہ ہمارے اندر, ہمارے جینیٹکس میں امبیڈڈ ہے, ہمارے ڈی این اے میں امبیڈڈ ہے اسٹرکچر. وی کین ناٹ ورک وتھ اسٹرکچر. چھوٹے بچوں کو اسٹرکچر زیادہ پسند ہے نسبتاً بڑے بچوں کے, بٹ وتھ بڑے بچے یو ہیو ٹو بی جسٹ اے بٹ مور اسمارٹ, لائک یو آر گیونگ دیم دیٹ فریڈم کہ چوز کر لو, یہ کر لو یا یہ کر لو, اور پھر اس پہ اسٹک کرو, اور اسی کو انٹیگریٹی کہتے ہیں, ٹروتھفلنس کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو اسٹک ود دیٹ, رائٹ. اس کے السلام علیکم سسٹر ناشین. پھر اکنالج, ٹرائی اے ڈفرنٹ بلیف, سو رائٹ آن یور پیپر, میں کبھی ہوم اسکولنگ نہیں کر سکتی, چلو کچھ امیاں یہ کریں, یا میں کبھی چیخنا چلانا بند نہیں کر سکتی, لکھیں. پھر اس کے ساتھ لکھیں کیا یہ سچ ہے؟ ہاں یہ سچ ہے. یا کیا یہ آپ نے اپنے دماغ کے اندر ہی سوچ لیا ہوا, آپ نے کبھی ایکچولی اس کو پریکٹس کر کے نہیں دیکھا. پھر اس کے بعد ٹرائی اے ڈفرنٹ بلیف, میں ہوم اسکولنگ کرنے کے بارے میں پڑھ سکتی ہوں, میں ہوم اسکولنگ کے طریقوں کے بارے میں لرن کر سکتی ہوں, میں ہوم اسکولنگ کو سمجھنے کی کوشش کر سکتی ہوں. Take a baby step. You don't have to say, I just have to dive deep into it. There are, like your children, you are of different personalities. There are people who are so hesitant, it takes them years to take a step, and there are some people who are so motivated that they just jump right into it. اور دونوں میں کوئی برائی نہیں ہے, دونوں میں کوئی وہ نہیں ہے. ہر بندے کا سیکھنے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. تو جب آپ یہ لمیٹنگ بلیف اپنا ہٹا رہے ہیں کہ میں یہ ایسے نہیں کر سکتی, پھر اس کے بعد آپ کہتے ہو کیا یہ سچ ہے, کیا یہ جھوٹ ہے, ایویلویٹ کرتے ہو, لکھتے ہو ہاں یہ سچ ہے, پھر اس کے بعد لکھتے ہو اچھا پھر میں یہ کر سکتی ہوں, میں اس کے بارے میں سیکھ سکتی ہوں, میں کبھی بھی چیخنا چلانا نہیں چھوڑ سکتی. باقی میں نہیں چھوڑ سکتی, نہیں شاید چھوڑ ہی سکتی ہوں, کوشش تو کروں. کیا کوشش کی ہے تم نے کبھی؟ ہاں میں کوشش کر سکتی ہوں. کیسے کوشش کرو گے؟ یہ چیزیں اپنے آپ کو سمجھائیں. یو ہیو ٹو ٹرین یور مائنڈ ٹو تھنک انٹو تھنگز دیٹ یو کین ڈو, بیکاز سم آف دا ٹائم ہم نے اپنے دماغ سے بات ہی نہیں کی, ہم نے اپنے دل سے بات ہی نہیں کی, ہم نے اپنی انٹروسپیکشن نہیں کی ہے. جیسے ہم اپنی اسلامک میں اپنی اسلامک لینگویج میں ہم نے اپنے محاسبہ نہیں کیا. لمیٹنگ بلیفز بھی محاسبے سے ختم ہوتے ہیں. کس حد تک یہ بات سچ ہے, کس حد تک اس کو چینج کیا جا سکتا ہے, میرے اپنے ہاتھ میں کیا ہے, میں کیسے کر سکتی ہوں. All of this will help you to become a better parent, not just a better homeschooler. I hope کہ میں نے جتنی باتیں کی آپ کے ساتھ وہ صرف ایز اے ہوم اسکولنگ پیرنٹ نہیں تھیں, وہ ایز اے پیرنٹ تھیں اوور آل. اس کے بعد آپ ہوم اسکولنگ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, نہیں لے کے چلنا چاہتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کو اس کے بارے میں زیادہ جاننے کی, سیکھنے کی ضرورت ہے, تو I'm not confident if the kid will turn out, whether or not the kid will turn out to be a fine person. That's your limiting belief that you're not confident. That's your limiting belief. When your child was born, when your firstborn was born, پتا تھا کہ ماں کس طرح کی بنو گی, پتا تھا کہ بچے کو ہینڈل کس طرح سے کرنا ہے, پتا تھا کہ دودھ کیسے پلانا ہے, پتا تھا کہ ڈائپر کیسے چینج کرنا ہے. اگر تو چھوٹے بہن بھائی نہیں تھے تو پھر شاید واقعی میں نہیں پتا ہوگا, اگر تھے تو پھر ہاں وہ کہہ سکتی ہو کہ بھائی جی مجھے تو پتا تھا, مجھے تو سب کچھ ہی پتا تھا, لیکن نہیں پتا تھا. بیکاز وی آر سو ایموشنلی raw at the moment when our children are born. ہم وہ سارے ایموشنز سیکھ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ہر سٹیج پہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے, اسی کو ہم لائف کہتے ہیں. So you have to learn and slowly see کہ میں نے کون سے ٹائم پہ کانفیڈنس والا چیز استعمال کی, میں نے کون سے ٹائم پہ یہ کیا, میں نے کون سے ٹائم پہ وہ کیا. محاسبہ کرتے رہیں, اپنا سیکھتے رہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں, اور اپنے آپ کو پلیز اچھی کمپنی میں رکھیں. اگر آپ اپنے آپ کو ایک ڈی موٹیویٹڈ کمپنی میں رکھا ہوا ہے نا, جہاں پہ ہر وقت ہائے ہائے رائے رائے ہوتا رہتا ہے, تو واقعی میں آپ کو اس مقام پہ پہنچنے کے لیے جہاں پہ آپ خود پہنچنا چاہتے ہیں, جو آپ کا اپنا سٹینڈرڈ ہے اپنے لیے, بہت ٹائم لگ جائے گا. اور اگر آپ اپنے آپ کو ایک موٹیویٹڈ, پازیٹیو, انرجیٹک, خدا خوفی نہیں میں کہنا چاہتی, ویسے تو خدا خوفی تقوی ہی ہوتا ہے, ایک تقوی کا ایک خوبصورت طریقہ ہے, حب الہی والے ماحول میں رکھیں گے نا اگر آپ اپنے آپ کو,
تو آپ خود دیکھیں گے کہ ایز اے پرسن آپ بھی بہت خوبصورت نکھرنا شروع ہو جاتے ہیں. یو ہیو ٹو center Allah subhanahu wa ta'ala and you have to make your circle positive. You have to work on your positive thinking. Homeschooling negative thoughts, negative limiting beliefs کے ساتھ ہو بھی نہیں سکتی ہیں. میں ہوم اسکولنگ کے سارے طریقے بتا دوں اور ساری کتابیں لکھ دوں اور سارے لیکچرز دے دوں پر یہ نہ بولوں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اور مسلسل ٹھیک کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اس لیے نہیں کہ ہم خراب ہیں, اس لیے کیونکہ ہم نے اپنے سٹینڈرڈ کو یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں سے یہاں تک لے کے جانا ہے, کیونکہ ہم نے نفس المطمئنہ کی سٹیج تک پہنچنا ہے. تو پھر تو ساری بس خالی باتیں ہی ہیں, پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. خیر, coming back to that activity, if you're ready, this is a short activity but it will take your time. If I get 10 thumbs up then I will do it, otherwise میں آپ سب سے اجازت مانگوں گی اور انشاءاللہ we can do it some other time. اسی طرح میں پانی کی بریک لے لیتی ہوں. I'm getting likes, so I'm thinking those are your thumbs up. I'm not getting a message. Sister Nosheen کا ایک thumbs up. ایک اور sister تھی, انہوں نے کچھ دیر پہلے کہا تھا thumbs up. Okay, ready. Okay, yalla, bismillah. I'll just do it. Thank you. Paper pencil ہے, paper pencil کے بغیر نہیں ہو سکتا. I have 3 thumbs up. Thank you, sister Arfa. بعد میں ریکارڈنگ کے بعد دیکھ لیں گے پیپر پینسل نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے, اب اتنی بھی اسٹرکٹنس نہیں ہونی چاہیے. پیرنٹنگ کا ایک اچھی پازیٹیو پیرنٹنگ کا ایک رول یہی ہے جو ہم نے اور آپ نے ابھی کر لیا کہ پینسل پیپر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, ریکارڈنگ میں دیکھ لیں گے, ایسی کوئی آخر نہیں آ گئی ہے, کسی پہ چیخنا چلانا نہیں ہے کہ مجھے پینسل پیپر ابھی پکڑاؤ. ریڈی, بگن. اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے سب, جب میں یہ باتیں کر رہی ہوں گی تو آپ نے فیل کیا کیا. جزاک اللہ خیر ایوریباڈی, جزاک اللہ خیر مسٹر محفش, سمرا, Nida. So you have to feel everything. Ready, begin. Number 1, travel far into your future and picture yourself on your deathbed. اب شوق میں نہ چلی جائے گا, یہ ایکٹیویٹی کرنی ضروری ہے, مطلب ہم سب نے اگری کیا اس ایکٹیویٹی پہ. سو سب سے پہلے تو اب اپنے آخری لمحوں کو سوچیں. آنکھیں بند کر لی ہیں, اگر آنکھیں بند کریں گے تو لکھیں گے کیسے, لیکن سوچیں. میں نے آنکھیں بند کر کے سوچ لی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ کے ارد گرد آپ کے بچے ہیں, سوچ لیں کہ آپ کے ارد گرد بچے ہیں. اگر آپ کے بچے ایک ہے تو اب, اور اگر آپ نے اور بچے کرنے ہیں انشاءاللہ اللہ میاں سب تمام لوگوں کی زندگی میں برکت دے, اولادوں میں برکت دے, آمین. تو جتنے مرضی کرنا چاہتے ہیں وہ سارے سوچ لیں کہ آپ کے ارد گرد کھڑے ہیں, ٹھیک ہے. سوچیں کہ آپ ہیں کہاں پہ, آپ کے آخری لمحے ہیں, آپ کے بچے ارد گرد ہیں, آپ ہیں کہاں پہ, آپ کے ارد گرد آوازیں کیسی آ رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی مرمرز ہیں, قرآن ہے, تسبیح ہے, بچے پاس ہیں, کیا ہے, کس طرح کی آوازیں ہیں, شہادہ کی انکریجمنٹ ہے, اونچا اونچا کلمہ پڑھ رہے ہیں. پھر آپ اس مومنٹ میں کیا فیل کر رہے ہیں. ایکسلنٹ سسٹر سمرا, آپ اس مومنٹ میں فیل کیا کر رہے ہیں. ویسے میں بولتی تیز جا رہی ہوں, پتہ نہیں آپ لوگ لکھ بھی پا رہے ہیں کہ نہیں, لیکن I'll keep my pace low. What are you feeling at the moment? Are you remembering Prophet sallallahu alaihi wasallam? Are you remembering کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ہمیشہ اللہ سے حسن ظن رکھو. سوچیں کہ وہ لمحہ ہے, میرے بچے ہیں اور میں اپنے رب سے حسن ظن میں ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا وقت ہے. پھر آپ ارد گرد دیکھتے ہیں اور آپ کو اپنا آپ, اپنا ینگر ورژن نظر آتا ہے, لیکن پھر آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں یہ تو میرے بیٹے بیٹیاں ہیں. اور پھر ان کو غور سے دیکھیں اور مسکرائیں, ان کو دیکھ کے مسکرائیں. سورج طلوع ہو رہا ہے, کمرہ آہستہ آہستہ برائٹ ہو رہا ہے اور آپ کا مائنڈ کلیئر سے کلیئر سے کلیئر ہوتا چلا جا رہا ہے. کیسا لگ رہا ہے؟ آپ اپنے بچوں سے خوش ہیں, دلی طور پہ مطمئن ہیں, خوش ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے دین ان کو سکھا دیا تھا, ان کو اپنے رب کی معرفت ہے, انہیں پتہ ہے رب کون ہے. سوچیں اس بات کو. پھر سوچیں کیا میں نے واقعی میں کر دیا تھا یہ کام جو میری ایک واحد رسپانسبلٹی تھی پہلی سب سے, اللہ سے متعارف کروانا, کروا دیا ہے. کیا میرے سارے بچے جانتے ہیں اس بات کو؟
پھر سوچیں کہ آپ انہوں نے اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے, انہوں نے اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے. کسی نے قرآن حفظ کیا ہوگا, کسی نے کوئی مدرسہ کھولا ہوگا, کسی نے کوئی اسکول کھولا ہوگا, کوئی کیریکٹر میں اتنا اسٹرانگ اور اتنا اچھا ہے, سچا ہے, صادق ہے, امین ہے, وہ حیادار ہے, وہ جسٹس کے لیے کام کرتی ہے یا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں, کیریکٹر, کردار دین کا ہی حصہ ہے نا, دین سے ہی ہمیں سکھایا گیا. سوچیں کیا یہ ساری چیزیں میرے بچوں میں, اور محسوس کریں کہ اگر یہ میرے بچوں میں ہیں, اور اگر آپ وہ دیکھ رہے ہیں, آپ ان کی شکلیں بھی دیکھ رہے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہیں, محسوس کریں کہ کیا یہ چیزیں آپ نے ان میں آپ کو نظر آتی ہیں. پھر ہم سوچیں کہ یار ماشاء اللہ سب صحت مند ہیں, سب صحت تندرستی والے ہیں, اللہ ان سب کو صحت تندرستی والی خوبصورت لمبی زندگیاں دیں. پھر آپ سوچتے ہیں کہ یا رب میں نے اپنا فرض نبھایا, میں یا اللہ پلیز مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دیجیے گا, کیونکہ میں نے وہ سارے کام کیے جو قرآن میں آپ نے مجھ سے کہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہے, تو اب میں اور کیا مانگوں, میں اور کیا کر کیا سکتی تھی. پھر اس کے بعد آپ سوچیں کہ ایموشنلی میرے بچے کتنے اسٹرانگ ہیں, ان کی زندگیوں میں جو کچھ بھی تکلیفیں آئی ہیں, جو کچھ بھی مسائل آئے ہیں, انہوں نے کیسے پازیٹیوٹی سے ان چیزوں کو سولو کیا ہے, انہوں نے کیسے صبر کا, تحمل کا مظاہرہ کیا ہے, کیونکہ ان کا کردار اسٹرانگ تھا, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ دنیا صرف ایک ٹیسٹ کی جگہ ہے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ملنا اجر صرف رب سے ہے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ راضی میں نے صرف اپنے رب کو کرنا. اور یہ سب کچھ آپ نے سکھایا, یہ سب کچھ رب آپ نے مجھ سے کہاں کہ ایز اے پیرنٹ میں سکھاؤں, اور میں نے یہ ساری چیزیں اپنے بچے کو سکھا دی ہیں. پھر اس کے بعد سوچیں کہ ان کا رویہ سلوک کیسا ہے, ان کا رویہ اور سلوک کیسا ہے اپنے میاں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے سسرالیوں کے ساتھ, اپنے نیبرز کے ساتھ, اپنے اہل و عیال کے ساتھ, اپنے نیچے کام کرنے والوں کے ساتھ, اپنے اوپر کام کرنے والوں کے ساتھ. یہ سوسائٹی میں کیا پھیلا رہے ہیں, شر یا نفع, حب اللہ, بہترین کیریکٹر, کیا یہ سوسائٹی کو ایک بہترین سوسائٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں آپ اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں, کیونکہ آپ سوچ رہے ہیں کہ رب میں آپ سے ملنے والی ہوں چند ہی لمحوں میں, اور یہ سارے کام میرے کرنے کے تھے. یا رب میرے بچے میں یہ بھی ہے, یا رب تیرا شکر میرے بچے میں یہ بھی ہے, یا رب تیرا شکر میرے بچے میں یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. اب یہ سب آپ سوچ رہی ہیں, ٹھیک ہے, سوچ لیا, واپس آ جائیں, اب اپنے حال میں آ جائیں, come back to your حال. اور اب آپ بتائیں, لکھیں, یہ بعد میں لکھ لیجئے گا, میں آپ سے اب اجازت چاہوں گی, اس کے بعد لکھیے گا, سوچیے گا بیٹھ کے کیسا محسوس کیا, کیا محسوس کیا. رب سے ملنے جا رہی ہوں, اور کیا میرے بچے کو رب کی معرفت کا پتہ ہے, حب اللہ کا پتہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا پتہ ہے, سیرہ کا, حدیث کا پتہ ہے, کیا ان کے عمل, قول, فعل سب قرآن سننا کے مطابق. اللہ نے کہا کہ بہترین شخص وہ ہے جس کا کیریکٹر سب سے اچھا ہے, جو اچھے ادب اخلاق کا ہے. کیا میرے بچے کے اخلاق اچھے ہیں؟ اب ان چیزوں کو لکھیے گا اور بعد میں خود ہی اپنی ایویلویشن کیجیے گا, جیسے کہ میں نے بالکل شروع میں کہا کہ ٹو بی اے گڈ ہوم اسکولر you need to be a good parent, and to be a good parent you need to keep re-evaluating yourself, and to keep re-evaluating yourself you need to have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala, and to have a connection with Allah subhanahu wa ta'ala you need to ask Allah subhanahu wa ta'ala for that connection. free میں کچھ نہیں ملتا, حب اللہ بھی free میں نہیں ملتا جب تک کہ مانگو نا, اور ضرور مانگو, اور ہمارا کام ہی کیا ہے, مانگنا, لیکن صرف اللہ سبحانہ wa ta'ala سے مانگنا. Once we are clear of this, then we can start on this heavy based topic. میرے بچے کو یہ چیزیں ہیں, میں اس کو کس طرح سے solve کروں. There are highly sensitive emotional children, there are sensitive emotional parents, there are parents who have anger management issues, there are children who have anger management issues, there are parents who have done everything correct by the book, but their children are just so difficult. How to handle those difficult children? But before coming to that, you have to know where you stand. You cannot say, everything is wrong with my child, I don't know what to do.
If you are able to say there are certain things that I need to change and I'm working on that change, and while working on that change I need to know how to handle my children, now that's a correct mentality, and that's where you are going to bring a positive change, not just in your house. You are going to bring a positive change in the society, in the ummah. Inshallah. جزاک اللہ خیر. آئی ہوپ کہ جو تھوڑے بہت کوشچنز جن پہ میری نظر پڑی تھی وہ میں نے سالو کر لیے, اور اگر آپ کے پاس مزید کوشچنز ہیں تو پلیز گروپ ایڈمنس کو بتا دیجیے گا, اور انشاءاللہ پلیز وزٹ مائی پیج, مائی ویب سائٹ اینڈ مائی یوٹیوب چینل. There are two actually. parentinguncomplicated.com is the website, and on that website you will go to, there is a logo that says YouTube channel. اور ویسے بھی اگر آپ YouTube پہ اسکرول کریں ارم بن صفیہ تو کچھ دو طرح کے میرے چینلز آئیں گے, ایک پیرنٹنگ انکمپلیکیٹڈ اور ایک جو ہے وہ ارم بن صفیہ فیتھ بیسڈ چینل ہے. I do lots of lectures in English and in Urdu, and inshallah I would be coming up with more productive stuff on those mediums. There's an Instagram handle as well, Aaron bin Safia at the IG handle. If you would like to follow that, you're most welcome. There's a Facebook page. If you would like to follow that, you're most welcome. Jazakallahu khair. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Thank you for giving me your Sunday evening. Take care.